जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 49। जैसे कि आपने देखा था पिछले एपिसोड में कि सीन वहां पे खत्म हुआ था जहां पे जेहान सिकंदर, जो कि हाई स्कूल के आखिरी ही साल में था, एक दिन उसे इत्तला मिली कि हाउस मास्टर के ऑफिस में कोई मुलाकाती उसका मुंतजर था। और जब वो वहां पे आया तो उसने देखा कि अंदर तो जैसे कोई तूफाने बदतमीजी मचा हुआ था। अब क्या हो रहा था वहां पे, आइए जानते हैं। हाउस मास्टर के ऑफिस के अंदर तो जैसे कोई तूफाने बदतमीजी मचा हुआ था और खुली दराजें, बिखरे कागज, हर चीज उलट पुलट पड़ी हुई थी। हाउस मास्टर अहमद परेशानी के आलम में एक दराज खंगाल रहे थे और उनका असिस्टेंट दूसरी दराज की चीजें निकाल निकाल कर बाहर रख रहा था। और जरा दूर रखी कुर्सी पे एक साहब बड़ी ही खामोशी से बैठे हुए थे और अहमद बेझुंझला कर कह रहे थे कि आखिर चाबी गई तो किधर। और जेहान की नजरें दीवार के साथ लगे लॉकर पे फिसल गईं जो मुकफ्फल था, यानी कि वहां पे ताला लगा हुआ था और यकीनन उसकी चाबी ही नहीं मिल रही थी। और करामत बे कहने लगे कि बोलो, बताओ मैं हेडमास्टर को क्या कहूं कि मेरे असिस्टेंट की लापरवाही की वजह से लॉकर नहीं खुल रहा और फाइल नहीं निकाली जा सकती। अपनी झुंझलाहट और परेशानी में उन्होंने दरवाजे में खड़े लड़के को तो देखा ही नहीं था। सर, मैंने यही रखी थी और मैं ढूंढ रहा हूं अभी। असिस्टेंट की बात को फोन की घंटी ने काटा और उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और कहने लगा, जी 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 सर, बिल्कुल, बस अहमद बे आपके पास ही फाइल ला रहे हैं। हाँ, बस एक मिनट। और बामुश्किल अपनी घबराहट पे काबू पाते उसने फोन पे कहा और फिर हाउस मास्टर को देखा जिनके सुर्ख पड़ते चेहरे के तासुरात नाकाबिले बयान हो रहे थे। सर, उसने उंगली की पुश से दरवाजा बजाया। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा और जैसे उन्हें भूल गया था कि उसे वहां क्यों बुलाया गया था, और कुर्सी पे बैठे साहब ने भी गर्दन फेर कर उसे देखा। और तभी जहान कहने लगा कि मैं मदद करूं। और अब तो उनके चेहरे पे भी उलझन आ गई और वो कहने लगे, क्या? और वह खामोशी से आगे आया और लॉकर के की होल को उंगली से छू कर जैसे कुछ महसूस किया। कमरे में तो यकदम खामोशी छा गई और सारी खटर पटर सब कुछ रुक गया था। उसने पेंट की जेब से 3 पिनें निकाली और फिर उनमें से एक अलग की और बाकी वापस जेब में डाल दी। आगे होकर उसने वो पिन तिरछी करके की होल में डाली और फिर गर्दन उठाकर वॉल क्लॉक को देखा। और वो तीनों नफूस जैसे दम साधे उसी को देख रहे थे और वो निचला लब दांत से दबाए अपने हाथ को मखसूस समतों में ऊपर नीचे कर रहा था जैसे मौसीकी का कोई रिदम हो। चंद लम्हे सिरके और क्लिक की आवाज के साथ लॉक खुल गया और फिर उसने गर्दन मोड़कर वॉल क्लॉक को देखा। उसे 1 मिनट और 11 सेकंड लगे थे। उसे मायूसी हुई क्योंकि शॉप में इस तरह का सेफ खोलने में उसे कम से कम 50 से 55 सेकंड लगते थे। उसने हैंडल घुमाया और सेफ का दरवाजा खोला और फिर बहुत ही अदब से पीछे हटकर खड़ा हो गया। हाउस मास्टर तो बिल्कुल हैरान रह गए थे और उससे पूछने लगे कि तुमने तुमने ये कैसे किया? सर, अगर आप मेरी कहानी सुनने में वक्त जाया करेंगे ना तो फाइल हेडमास्टर के पास कब पहुंचेगी? किसी अच्छे चाबी साज की तरह उसने अपना राज नहीं खोला था। ओ हाँ, वो परेशानी को हाथ से छूते हुए उठे और फिर कहा कि तुम्हारा शुक्रिया यंग मैन। और उनके जाने के बाद वो उन साहब की जाने मुतवज्जा हुआ जो कुर्सी पे बैठे बहुत ही दिलचस्पी से उसे देख रहे थे।
میں جیہان سکندر ہوں، شاید آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اسکول ریکارڈ میں تو تمہارا نام جیہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا تو سر نیم شاہ ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں۔ لیکن آپ میرے ابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر بھی اب کچھ اتھل پتھل سی ہوئی تھی اور فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس سے اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی پلٹ گیا اور پھر وہ کہنے لگے، میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل راؤف کیلانی۔ شاید تم نے میرا نام سنا ہوگا۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے اسے بتایا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا، یعنی کہ اتنا بزرگ نہیں، اتنے ایجڈ نہیں جتنے کہ وہ لگ رہے تھے۔ شاید وہ بیمار تھے اور اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا، تھکا زدہ اور بیمار چہرہ۔ اور پھر وہ کہنے لگے، تمہارے ابا قصوروار تھے، لیکن انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی، اور پھر 3 برس ہوئے کہ میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں۔ سارے چارجز ہٹ گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جبکہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا کہ ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھ سکوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے اس کی زندگی کے کئی برس برباد کر دیے تھے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور وہ کہنے لگے، میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے ہی بے قصور تھے جتنے آج تم ہو اور تمہاری والدہ۔ اور پھر جہان بڑی تلخی سے کہنے لگا کہ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم تو یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی کوئی بھی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلاوطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے اور تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے قصوروار ہیں۔ میں کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں ایک درخت تلے نصب بینچ پہ بیٹھ گئے اور سامنے سرسبز میدان تھا جس پہ سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھیں۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس کی اس بات کا جواب دیا جہاں پہ اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ کہنے لگے کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے بھی نہیں، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا ہے۔ ہاں وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن تم تو
اپنے ملک واپس جا سکتے ہو نا؟ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی فوج میں نہیں جا سکتا۔ مجھے تو وہ شاید کبھی چھاؤنی کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں، اور میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا اور فرقان ماموں کی باتیں اس کے دل میں گڑی ہوئی تھیں، اور وہ حیران ہوئے اور اسے کہنے لگے کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ کیونکہ میں غدار کا بیٹا ہوں، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے جہان، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں، اور اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ اور پھر وہ کتنی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے، اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمت سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا ہے، اور وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ انہوں نے جہان کو آفر دی، لیکن وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس نہج پہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی تو گزار رہے تھے، اور باعزت جینے کا حق شاید انہیں نہیں تھا۔ اور پھر دن میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا اسے بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ان کے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے، اور پھر اس نے بھی سب کچھ اپنی ممی کو بتا دیا، اور پھر ان سے کہنے لگا کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ اس نے یہ بات کہتے ہوئے ختم کر دی تو پھر ممی بھی خاموش ہو گئیں، لیکن سوچیں خاموش نہیں ہوئی تھیں اور خواب خاموش نہیں ہوئے تھے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا، اور کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا، انطاکیہ میں، وہ بڑا سا لان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجی آدمی کو دفنایا تھا، لیکن وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کے بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبے اپنے اندر لاتے ہیں کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں؟ چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں۔ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے اور وہ ان میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ تو انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول ہی نہ سکے، اور شاید جہان نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات تھی، ابھی اس کا تو ہائی اسکول بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ
انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے، اور وہ بھی تھا، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ اب نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے اور شاید یہاں کوئی دفن ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے راضی کر لے گا اور وہ اس جگہ کی کھدائی بھی کرے گا، اور پھر جب وہ لوگ اس پاک سپاہی کی لاش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دیں گے، اور شاید اس کی لاش واپس پاکستان بھیجنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجہ صورت پاکستانی سپاہی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائے عمل اسے نہیں معلوم تھا، اور بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا، اور اسے یقین تھا کہ وہ آج بھی لاش ویسی ہی گرم اور نرم ہوگی، اور اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا، اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے، کیونکہ شہید مرتے تھوڑی ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور پھر اس نے کیا بھی ایسے، بہت مشکلات کے بعد وقت نکال کر اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا، اور بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارے والا دالان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی، اور ملازم نے اسے اندر جانے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے وہ چلا گیا۔ لیکن جہان ادھر رکا نہیں، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا وہ آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑتا کہ دالان، لیکن وہ دالان کے عین سرے پہ ٹھٹک کر رک گیا اور پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ چند لمحے کے لیے تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس اب تک بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ جگہ ویسی نہیں رہی تھی، اور وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب! اس کو تو تعمیر کرنے کے لیے کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کیا کھدائی کے دوران اس ناش کا کیا بنا ہوگا؟ اور پھر جب فارم ہاؤس کا مالک آیا تو وہ اس سے کہنے لگا کہ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، لیکن یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی، اور میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا، اور ہم نے بہت نیچے تک کھدائی کی تھی، لیکن یہاں سے کچھ نہیں ملا، اور انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ فارم ہاؤس کا مالک جہان کی کہانی سن کر بہت وثوق سے اسے بتانے لگا تھا، اور اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی بھی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آئی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں تھی، اور اس کی وجہ میں شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں۔ اور اب جہان نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاک سپاہی کی لاش کہاں گئی، مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک سپاہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔
اور اس واقعے نے اسے ایک بات تو سمجھا دی تھی، وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوسی لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے، بھلا وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا کیا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا، اور یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آ گئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے نا، تم ذلیل ہوگے، خوار ہوگے، اور تم کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، اور تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزارو گے۔ لیکن اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی، اور سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے، اور اس نے سوچا کہ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا، وہ بہت محنت کرے گا، وہ اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا، اور یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزارے گا وہ، کیونکہ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کر بھلا کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کی سی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا، بلکہ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور اب وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں، اور ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا، اور اس دن وہ سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے، اور اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات تو طے تھی کہ اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس ہی جائے گا، یا پھر کسی اور کے پاس، یا پھر فٹ پاتھ پہ رات بسر کر لے گا، لیکن ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ اسے ان کی وہ کہی ہوئی بات آج بھی یاد تھی، تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا نا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا اور ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاؤ گے، اور پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے؟ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے، اور اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ بھی جانے۔ میں اپنے بھائیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو، وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے، اس لیے تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ اور پھر جہان نے اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اور اس کی ممی اس کی اس بات پہ مسکرا دی تھی۔ کم آن جہان، تمہیں تو راز رکھنے آتے ہیں نا؟ لیکن انہیں پتا چل جائے گا ممی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن تو ان کو بھی پتا لگنا ہی ہے، لیکن تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، اور تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اور اس نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ اور ہاں، ویسے بھی ہمارا استنبول میں تو کوئی رشتہ دار ہے نہیں، حلقہ احباب بھی بہت تھوڑا سا ہے،
اور میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو اور وہاں کالج میں داخلہ لے لیا تم نے۔ اور پھر فوراً سے جہان کہنے لگا، ارے نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزنز پڑھتے ہیں اور وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا نا تو پول کھل جائے گا، اس سے کریں یونان ٹھیک رہے گا۔ اور ممی نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سے دیکھا تھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ اور ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک تو کوئی فوج میں تھا نہیں، اور وہ تو سبھی لوگ کاروباری تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو صرف سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے بھی احتراز برتنے لگے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، اور یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا دیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک وجہ تھی، اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا، اور وہ واقعی ان کے سامنے سر اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اس کے باپ کا تانا دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے، ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر جگہ دی تھی، اور پھر ہر موقع پہ اس کی مدد بھی کی تھی۔ صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا تھا، لیکن اخلاقی طور پہ وہ ہمیشہ ان کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے، اور ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے ہی طے کی تھی۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے، یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تازیانہ نہیں بنائی گئی تھی۔ اور اب رؤف گیلانی اور ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین اینی اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا تھا، اور زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا تو وہ جہان سکندر احمد ہی لکھتا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ اور بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا، اور سوچ لیا تھا کہ رشتے تو وہ ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق اس کی ذات میں خلیج چھوڑ گیا تھا۔ اب جب وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استوار کر لیا، تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان بھی لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ تو ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ فرقان ماموں نے باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا کہ وہاں پہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا یعنی کہ جہان سکندر لاہور میں پوسٹڈ ہے؟ تو جواباً ماموں نے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ ذلت اور شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا تو خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا، اور آخرکار کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا انہوں نے۔ وہ کوئی اور ہی جہان ہوگا، اور یہ بات کہہ کر انہوں نے ٹال دی تھی۔ اور ممی بھی خاموش ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اسی لیے انہوں نے اس معاملے کی کبھی چھان پھٹک کی بھی نہیں تھی۔
شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی تھی، اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے، یعنی کہ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا، پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا جانے والا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا، گو کہ اس کی شدت میں کمی تو آ چکی تھی، لیکن بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا سیب بن کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فوج اور ایجنسی میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب اور ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا ہے۔ پاکستانی جاسوس جس کا وہ خواب دیکھتا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنے پہلے مشن پہ پڑوسی ملک بھارت جا رہا تھا۔ ڈیئر نیبرز 1، جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پہ بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی ذہنی طرف کی ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی داڑھ لگا دی تھی جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ جو کنگ آف پوائزنز تھا، یہ کیپسول ایک شیشے کے خول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا۔ اگر غلطی سے نکل لیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں ہی مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا کہ وہ اپنی اس زہر بھری داڑھ کو نگل کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان بھی خطرے میں ڈالے اور ملک کو بھی نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے، اور ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جیلی کور کے پیچھے گڑا جاتا ہے، مثلا یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا، اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا ہے جس کو بعض دفعہ ایک پھونک ہی اڑا کر بکھیر دیتی ہے، اور اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے ہیں۔ اس کے بعد 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو کہ اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنے باس اس کنٹرولر یا پھر ہینڈلر کو کہتے ہیں جو ہر وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا ہے۔ اگر اسے ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک وہ پہلے پہنچتا اور پھر وہ اس تک پہنچ جاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ تو اچھے بھلے حالات میں بھی 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ تو مسلسل کام کرنا ہوتا اور بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، تو اس نے بھی رکھوا دی تھی۔ اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا تھا جب 1.25 سال تک
ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت ہی اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ وہ کیسے گرفتار ہوا، کس مشن پہ، کیا غلطی ہوئی اس سے، یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ لیکن یہ جو آخری سین ہے، یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتائے گئے ہیں جاسوسوں کے بارے میں، جیسے کہ بتایا گیا کہ جب انہیں کسی مشن پہ بھیجا جاتا ہے تو ان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو بالکل ایک نیا نام، سب کچھ، ایک ان کی آئیڈینٹی کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ اور جس ورڈ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے لیجنڈ، جو کہ ایک فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے، جس میں اس بندے کے پیچھے ایک پوری فیک سٹوری جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، یعنی اس کا نام، اس کہاں پہ پیدا ہوا، اس کے والدین، اس کی وائف، اس نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی، اس کے سارے سرٹیفکیٹ، سب کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ فزیکلی تو شاید وہ ہو، لیکن باقی سب کچھ اس کا بدل جاتا ہے، اور یہ واقعی میں اسی طرح سے کیا جاتا ہے تاکہ اگر وہ پکڑا جائے یا کسی کو اس پہ شک ہو جائے اور اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے تو انہیں کوئی اس طرح کا ثبوت نہ مل سکے جو کہ یہ شو کرے کہ وہ پاکستان آرمی سے یا جس بھی ملک کے ہوتے ہیں اس سے وہ ایسوسیٹڈ ہے۔ اس کی آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے ایک بالکل نئی آئیڈینٹی اسے دے دی جاتی ہے۔ واقعی میں جاسوسوں کی زندگی بھی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ ان کے گھر والوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، انہیں چھپ کے رہنا پڑتا ہے، اور کہاں پہ وہ رہتے ہیں، کدھر رہتے ہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، اپنا سوشل سرکل ختم کرنا پڑتا ہے۔ موت ہر وقت سر پہ ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ چلتا، ان کے ملک کو نہیں پتہ چلتا کہ اسے کہاں دفن کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ جو ایک اور بات بتائی کہ سائنائڈ جو کہ کنگ آف پوائزنس ہے اس کے بارے میں، کہ ان کیس اگر وہ پکڑا جاتا ہے اور اس پہ اتنا تشدد ہوتا ہے کہ ایک مومنٹ ایسا آتا ہے جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ وہ مزید برداشت نہیں کر پائے گا، یا پھر جو سیکرٹس ہیں یا پھر اپنے ساتھیوں کے نام اگل دے گا، تو وہ اس کو چبا لے اور وہ پوائزن سے پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ راز اگلنے سے بہتر ہے کہ خود کو مار دیا جائے۔ کچھ کافی انٹرسٹنگ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جن میں سے کافی ساری مجھے پہلے بھی پتہ تھیں اور اب اور جاننے کا موقع مل رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں تو مجھے ویسے ہی بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آپ لوگ میں سے کتنے لوگ CID بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، پر میں بہت شوق سے چھوٹی جب تھی تو دیکھتی تھی۔ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ آئی وش کہ اس طرح کا کوئی ناول ہو۔ میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی 2-3، لیکن مجھے کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔ اگر آپ نے ایسا کچھ پڑھا ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں بھی کبھی میں سٹارٹ کر لوں اس طرح کبھی کچھ۔ تو خیر، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔